बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 अक्टूबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज बड़ा रिलीफ मिला है। पेशावर हाई कोर्ट से डिवीज़न बेंच ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना सिर्फ ये रिलीफ दिया है कि आप पूरे सूबे भर में जलसे कर सकते हैं, और उनकी जानिब से ये कहा गया कि अगर कोई आपको रोके तो फिर हम बैठे हैं। साथ जब ये कहा गया जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो कई लोग इश्तिहारी हैं, और इश्तिहारियों के हुजरे पर अगर जलसे किए जाएंगे तो फिर निज़ाम कैसे चलेगा। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने कहा तो उस पर जज साहब ने कहा कि जनाब हमारे यहाँ तो कई इश्तिहारियों को प्रोटोकॉल से लाया भी जाता है, तो ये कोई नई बात नहीं है। इनका सियासी जलसे करना इनका हक़ है, इंतखाबात सर पे हैं और आप इनको रोक नहीं सकते, और अदालत ने फ़ैसला सुना दिया। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द की मुलाकात हुई है, उसकी मुख्तसर तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा फजल रहमान वगैरह से, उसके पीछे क्या साइंस है। जाली भर्तियों के केस में आज परवेज़ इलाही को चूँकि कल लाया गया था और उनको अदालत में पेश किया गया, आज मजिस्ट्रेट की अदालत में दो मुकदमात में, एक मुकदमा था उनके ख़िलाफ़ चीनी स्कैंडल से मुतल्लिक और एक उनके ख़िलाफ़ मुकदमा था गैर कानूनी भर्तियों का। लाहौर के मजिस्ट्रेट के जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में उनको पेश किया गया। तो एक मुकदमे में तो जो शुगर से मुतल्लिक था और उनकी जो शुगर मिलों से मुतल्लिक मुकदमा था, उसमें डिस्चार्ज कर दिया अदालत ने, पहली तारीख पर ही उनके ख़िलाफ़ मुकदमा खारिज कर दिया। जबकि जो दूसरा मुकदमा था जुडिशल मजिस्ट्रेट इमरान आबिद की अदालत में, और वो था गैर कानूनी भर्तियों का। पंजाब असम्बली में जाली भर्तियों के केस में 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया है एंटी करप्शन की दरख्वास्त पर जुडिशल मजिस्ट्रेट ने। साथ इन दरख्वास्तों को चैलेंज किया हुआ है लाहौर हाई कोर्ट में भी और इन केसेस को परवेज़ इलाही ने। लेकिन चूँकि जब तो निगरान हुकूमत की जानिब से परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ किसी केस को किया जाता है, चैलेंज किया जाता है, तब तो रिलीफ मिल जाता है, फ़ौरन स्टे हो जाता है। लेकिन परवेज़ इलाही की दरख्वास्त पर चूँकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हैं और आखिरी मेरे ख़्याल में कोशिश की जा रही है उनको दोबारा लाहौर में ला के मुख्तलिफ़ मुकदमात में और रिमांड में, थानों में या एंटी करप्शन दफातर में रख के आखिरी कोशिश की जा रही है कि वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ आ जाएं, और नहीं तो शेख रशीद की तरह कोई माफ़ी या मसालेहत की तरफ आ जाएं, ताकि जो चीज़ें हैं वो आगे चल सकें। तो अब देखना ये है कि क्या इस तरीके से ये परवेज़ इलाही को तोड़ सकते हैं या नहीं तोड़ सकते। शहजाद अकबर की दरख्वास्त पर समाअत हुई और ये अहम दरख्वास्त थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डिवीज़न बेंच ने समाअत की, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस समन रिफ़त इम्तियाज़ ने शहजाद अकबर की अलकादर ट्रस्ट केस में नैब को वीडियो लिंक के ज़रिए बयान रिकॉर्ड करवाने की दरख्वास्त पर समाअत की। वकील ने इस्तदा की कि शहजाद अकबर को पाकिस्तानी सफारत खाने से वीडियो लिंक के ज़रिए बयान रिकॉर्ड कराने की इजाज़त दी जाए। शहजाद अकबर नैब के तमाम सवालों के वीडियो लिंक पर जवाब देने के लिए तैयार हैं। अदालत ने इस्तफसार किया कि आपने प्रोटेक्शन की भी इस्तदा की है, क्या शहजाद अकबर वापस पाकिस्तान आना चाहते हैं? अगर शहजाद अकबर पाकिस्तान आना चाहें तो हम उन्हें प्रोटेक्शन देंगे। जो यहाँ पर मौजूद हैं उनको तो प्रोटेक्शन मिल चुकी है, अब एक शहजाद अकबर ने बैरून मुल्क से आके प्रोटेक्शन लेनी है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने रिमार्क दिए कि अगर शहजाद अकबर पाकिस्तान आ जाएँ तो हम उनकी प्रोटेक्शन में तोसी भी कर देंगे। वकील दरख्वास्त गुजार का कहना था कि शहजाद अकबर ने नैब के सवालनामे का तहरीरी जवाब दिया है। शहजाद अकबर पर दबाव डाला जा रहा है, उनके भाई को भी उठा लिया गया। शहजाद अकबर के भाई को गैर कानूनी तौर पर उठाकर 2 माह ज़ेर हिरासत रखा गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने इस्तफसार किया कि शहजाद अकबर का भाई क्या कहता है, उसे अदालत के सामने लेकर आएँ। अगर नैब ने किसी और एजेंसी के साथ मिलकर शहजाद अकबर के भाई को उठाया है तो वो अदालत में आकर बताए। वो अदालत के सामने आकर नहीं बताता तो ये बात मैं अपने फ़ैसले में किस तरह लिख दूँ। उन्होंने कहा जनाब आप बेहतर जानते हैं, जो लोग गायब होते हैं बाद में उनके ऊपर इतना दबाव होता है कि वो अदालतों में आके ना बताते हैं, और बल्कि वो ये कहते हैं कि वो तो किसी रिश्तेदार को या किसी को मिलने गए हुए थे। तो हालात ऐसे हैं कि कोई बेचारा रिस्क ही नहीं लेता। नैब प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने कहा कि शहजाद अकबर नैब के मुलज़म है और उन्हें पेशी के 6 समन जारी किए गए। वीडियो लिंक के ज़रिए बयान रिकॉर्ड कराने की सहूलत सिर्फ गवाहों को दी जा सकती है। शहजाद अकबर की मुसलसल अदम पेशी पर उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं, जबकि शहजाद अकबर के भाई के मामले से नैब का कोई ताल्लुक नहीं है। अदालत ने कहा कि कासिम वदूद साहब आइंदा समाअत पर तैयारी करके और अदालती फ़ैसलों के हवालों के साथ दलाइल दें, जिसके बाद अदालत ने केस की समाअत को मुलतवी कर दिया। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहजाद अकबर से मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई।
اسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شہریار آفریدی اور شاندانہ گلزار کی جو ان کی گرفتاری سے روکنے کا حکم جاری کیا تھا جسٹس بابر ستار صاحب نے، اور ساتھ انہوں نے 3 MPO سے متعلق آرڈر جاری کیا تھا، 3 MPO سے روک دیا تھا کہ کوئی 3 MPO کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کرنا DC اسلام آباد کو، اس پر عدالت میں سماعت ہوئی۔ جسٹس بابر ستار نے سماعت کی، دوران سماعت بابر اوان کے چونکہ وہ معاون ہیں عدالت کے، وہ پیش نہ ہوئے۔ ان کی معاون وکیل شائستہ تبسم نے عدالت کو بتایا کہ ڈاکٹر بابر اوان اپنے دلائل گزشتہ تاریخ پر دے چکے ہیں اور آج وہ اویلیبل نہیں ہیں، تو عدالت نے کہا کہ آج ہم ان سے سرکاری وکلا کو ہم نے سننا ہے۔ عدالت نے اسلام آباد میں MPO کے اطلاع کے حوالے سے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو طلب کیا۔ جسٹس بابر ستار نے کہا کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے کہیں یا تو وہ دلائل دیں یا تحریری جواب جمع کروا دیں، اور عدالت نے سماعت میں وقفہ کر دیا۔ عدالت نے کہا ہم آپ کو التوا نہیں دے رہے، آپ اس کو ہر صورت اس پر آرگومنٹس دیں اور تاکہ ہم کسی ڈیسیجن کی طرف جا سکیں۔ وقفے کے بعد سماعت کا دوبارہ آغاز ہوا تو ایڈیشنل اٹارنی جنرل عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ فیڈریشن جو وفاق ہے وہ عدالت سے دور کیوں بھاگ رہے ہیں، جس پر انہوں نے جواب دیا کہ مجھے تھوڑا وقت دیا جائے، میں اپنی گزارشات تحریری طور پر جمع کروا دوں گا۔ عدالت نے کہا یہ معاملہ 2 ماہ سے زیر التوا ہے، اس پر فیصلہ کرنے کے لیے 1 ہفتہ کافی تھا۔ بعد ازاں عدالت نے شہریار آفریدی اور شاندانہ گلزار کو مزید کسی کیس میں گرفتاری سے روکنے کے حکم میں اگلے ہفتے تک توسیع کرتے ہوئے جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل تھی ان کی استدعا منظور کرتے ہوئے ان کو آخری موقع دیا کہ آپ اگلے ہفتے سماعت کریں، پھر ہم فیصلہ دیں گے میرٹ کے اوپر کہ آیا یہ جو آئے روز جو 3 MPO جاری کیا جاتا ہے اس کا کوئی اختیار ہے DC کے پاس، اور یہ جو قانون ہے اس کی کیا حیثیت ہے۔ اس پر جسٹس بابر ستار صاحب کو لینڈ مارک ججمنٹ دینے جا رہے ہیں، اور انہوں نے اس حوالے سے آرگومنٹس طلب کیے وفاق سے کہ وہ بھی اپنا جواب جمع کروائیں۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے فضل الرحمان سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے وفد میں اسد کیسر تھے اور ان کے ساتھ جو علی محمد خان اور بیرسٹر سیف شامل تھے۔ اب جو اسد کیسر نے کہا کہ عمران خان اور PTI کی اجازت سے ہم نے یہ ملاقات کی، اور ملاقات میں کوئی سیاسی بات نہیں ہوئی، بلکہ انہوں نے کہا کہ چونکہ ہم بھی خیبر پختونخوا سے اور ہمارا ایک مولانا کے ساتھ تعلق ہے، تو ان کی خوش دامن کی ڈیتھ ہوئی تھی اور اس انتقال پر ہم تعزیت کرنے کے لیے آئے تھے، اور ہم اس مقصد کے لیے ان کے پاس آئے تھے، اپنی ثقافت کے تحت ایک دوسرے کے غم بانٹنے آئے تھے۔ جبکہ جو سرکاری ذرائع ہیں، جو فضل الرحمان کے ذرائع، ان کا کہنا ہے کہ PTI وفد نے عام انتخابات سے متعلق تفصیلی مشاورت کی ہے، اور وہ PDM کی طرز پر نئے سیاسی اتحاد کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اب اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پہلے دن سے اس موقف پر قائم تھی کہ انتخابات کے لیے اور انتخابات کی تاریخ کے لیے وہ کسی کے ساتھ بھی بیٹھنے کو تیار ہیں۔ یہ بات پاکستان تحریک انصاف صرف جو پاکستان اب کوئی یہ کہے کہ جی فضل الرحمان کی ضرورت پڑ گئی ہے خیبر پختونخوا میں، تو یہ آپ تسلی رکھیں کہ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کے بعد کوئی دوسرے تیسرے نمبر پر بھی نہیں، 6 7ویں نمبر پر بھی بامشکل کوئی نظر آتا ہے، تو وہاں تو آپ بھول جائیں نا کوئی ایسی چیز ہے، باقی فضل الرحمان کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہاں اب حالات ایسے بنے ہیں کہ صرف نون لیگ کو جب پروٹوکول دیا گیا تو وہ لوگ جو کل تک PTI کی مخالفت کر کے کھڑے تھے دوسرے گروپ کے ساتھ، ان کو نظر آ گیا کہ جی ہمیں تو یوز کر کے پھینک دیا گیا ہے اور اب تو صرف نواز شریف آنکھ کا تارا ہے۔ اب ان کو بھی نظر آنے لگ گیا کہ انتخابات ہونے چاہیے، اور وہ عمران خان کے بیانیے کی طرف آ رہے ہیں کہ ہمیں انتخابات کے لیے تاریخ بھی لینی چاہیے اور ہمیں اس معاملے پر اکٹھا ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی سیکنڈ لائن لیڈرشپ کی ملاقاتیں جاری ہیں۔ محمد علی دورانی پہلے ملاقاتیں کرتے رہے، پیپلز پارٹی کے جو لوگوں کی جانب سے بھی یہ بات کی جاتی رہی، تو میں سمجھتا ہوں یہ خوش آئند بات ہے، اور یہ کوئی ایسی میں حیران ہوتا ہوں کہ اگر نماز کا ٹائم ہو گیا ہے اور فضل الرحمان کے پیچھے نماز پڑھ لی ہے، تو نماز جیسے معاملے پر بھی سیاست ہوتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے فضل الرحمان کے پیچھے نماز پڑھی، تو نماز تو کسی بھی مسلمان کے پیچھے پڑھی جا سکتی ہے۔ تو خیر بہرحال یہ دیکھنا یہ ہے کہ اب ان ملاقاتوں کا کیا صورتحال نکلتی ہے اور کیا واقعی یہ کوئی اتحاد بن پاتا ہے، اور یہ صرف انتخابات سے متعلق ہوگا۔ انتخابات کی تاریخ آپ کو یاد ہے، جب عمران خان جیل سے باہر تھے تو PDM حکومت کے ساتھ بھی انتخابات، وہ PDM حکومت میں یہی تو بیٹھے تھے، فضل الرحمان کا بیٹا بھی تھا اس کمیٹی میں، اور باقی جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگ بھی تھے، تو انتخابات کے حوالے سے تو پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف ہر صورت تیار تھی۔
اب معاملہ آ جاتا ہے پشاور ہائی کورٹ کا۔ پشاور ہائی کورٹ میں علی امین گنڈا پور نے ایک درخواست دائر کی تھی کہ ہمیں جلسے کرنے کی اجازت دی جائے، اور یہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے، اور انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہو گیا ہے اور ہمیں جلسے کرنے سے روکا جا رہا ہے، تو مہربانی کر کے ہمیں جلسے کرنے کی اجازت دی جائے۔ اس پر 2 رکنی بینچ تھا، جسٹس اعجاز انور اور جسٹس شکیل احمد۔ جسٹس اعجاز انور سینئر جج ہیں پشاور ہائی کورٹ کے، تو 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ دوران سماعت درخواست گزار کے وکلاء نے عدالت کو بتایا کہ پی ٹی آئی کو جلسوں اور انتخابی مہم چلانے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ صوبے میں 75 درخواستیں ہم نے انتظامیہ کو کنونشنز اور جلسوں کے لیے دیں، مگر اجازت نہیں دی گئی۔ جسٹس شکیل احمد نے استفسار کیا کہ آپ سیاسی سرگرمیاں کرنا چاہتے ہیں، جس پر وکیل نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ جنوری 2024 کے آخر میں الیکشن ہوگا، پاکستان تحریک انصاف اپنی انتخابی مہم چلانا چاہتی ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا عامر جاوید خود پیش ہوئے۔ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ انہوں نے درخواستیں دی ہیں تو وہ کہاں ہیں؟ ہمارے پاس تو ایک بھی نہیں ہے۔ قانونی طور پر جلسے جلوس کے لیے پہلے انتظامیہ سے اجازت لینا ضروری ہے۔ جلسے جلوس اور الیکشن مہم کے لیے کوڈ آف کنڈکٹ موجود ہے، انتظامیہ اس کے مطابق اجازت دیتی ہے۔ وکیل نے عدالت کو بتایا کہ مردان میں سابق صوبائی وزیر عاطف خان کے حجرہ پر ورکرز کنونشن ہوا، حکومت نے اس پر بھی ایف آئی آر درج کی۔ ایڈوکیٹ جنرل نے جواب دیا کہ سابق وزیر ہیں لیکن اس وقت وہ اشتہاری ہیں، اشتہاری کے حجرے پر کنونشن کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ اب وہ یہاں سے پھنس گئے کہ جی ہم نے تو ہاں اجازت نہیں دی۔ پہلے تو وہ کہہ رہے تھے جی کہ انہوں نے کوئی درخواست ہی نہیں دی، لیکن جب یہ بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں ہاں جی ہم اشتہاری کے حجرے پر کیسے اجازت دے سکتے ہیں۔ اس پر سینئر جج پشاور ہائی کورٹ نے ریمارک دیے، پاکستان میں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کچھ کو تو پروٹوکول میں، کچھ اشتہاریوں کو تو پروٹوکول میں لایا جاتا ہے۔ یہ ہائی کورٹ کا جج کہہ رہا ہے کہ یہ کون سی اب بات کہہ رہے ہیں کہ جی اشتہاری ہیں تو ان کے حجرے پر یا ان کے ڈیرے پر کوئی جلسہ کیا گیا ہے تو وہ کوئی اس بنیاد پہ آپ مقدمات درج کریں۔ تو یہاں تو یہ کوئی پاکستان ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، یہاں تو اشتہاریوں کو پروٹوکول سے لایا جاتا ہے، اور ان کا میری نظر میں ان کا نشانہ نواز شریف تھا۔ ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ پرامن احتجاج کا حق ہر کسی کو ہے، لیکن اس کے لیے بھی انتظامیہ سے پہلے اجازت لینی ہوگی۔ جسٹس اعجاز انور نے کہا کہ دوسری سیاسی پارٹیاں تو کنونشن اور جلسے کر رہی ہیں، روزانہ خبریں بھی آتی ہیں۔ انہوں نے استفسار کیا کہ حکومت کی جانب سے ان پر کوئی پابندی کیوں نہیں ہے، صرف پاکستان تحریک انصاف کو ہر بات پر اجازت باقی جو کہہ رہے ہیں۔ عدالت نے کہا ہم تو روز ٹی وی میں دیکھتے ہیں مختلف سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں جلسے، تو ان کا کیا ہے؟ ایڈوکیٹ جنرل نے جواب دیا نہیں، ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ جسٹس اعجاز انور نے کہا کہ پابندی نہیں ہے تو یہ کنونشن چاہتے ہیں یا کسی گراؤنڈ میں پرامن جلسہ، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس پر تو یہ آپ کو سٹانس لینے ہی نہیں چاہیے کہ یہ اجازت لیں۔ سیاسی انتخابی مہم میں تو صبح و شام جلسے ہوتے ہیں، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سڑکوں پر جلسہ کرنے کی اجازت تو ہم کسی کو نہیں دے سکتے، کسی گراؤنڈ میں تو یہ جلسہ کر سکتے ہیں۔ عدالت نے کہا پابندی نہیں ہے تو قانون کے مطابق یہ پرامن انتخابی مہم اور کنونشن کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہم دے رہے ہیں۔ کنونشن اور جلسہ چاہتے ہیں تو انتظامیہ کو درخواست دیں، ڈپٹی کمشنر آپ کی درخواست اگر واپس کر دیں تو ہم حاضر ہیں، ہمارے پاس آئیں، پھر ہم دیکھیں گے کہ کون آپ کی درخواست کو نہیں سنتا۔ عدالت نے پورے خیبر پختونخوا میں جلسے، کنونشن، روڈ کے علاوہ، سڑک کے علاوہ مختلف جو گراؤنڈز ہیں اس میں کرنے کی اجازت دے دی۔ حجرے جو ڈیرے، ہمارے یہاں ڈیرے کہا جاتا ہے، وہاں حجرے کہا جاتا ہے، تو حجروں میں بھی کنونشن اور پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کی اجازت دے دی ہے۔ اور عدالت نے کہا ہے کہ آپ اگر کسی جگہ کوئی بڑا جلسہ کرتے ہیں، انتظامیہ کو درخواست دے دیں، انتظامیہ آپ کی درخواست پر اگر آپ کو رسپانس نہیں دیتی یا واپس کر دیتی تو ہم حاضر ہیں، آئیں ہمارے پاس، ہم پھر خود پوچھ لیں گے۔ عدالت نے حکم نامہ جاری کر دیا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔